अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ हुकूमत को तसल्ली मिलनी शुरू हो गई है। क्यू लीग की तरफ से जो इशारे आ रहे हैं उसके मुताबिक क्यू लीग हुकूमत के साथ खड़ी होगी अदम एतमाद के मामले पर। चौधरी शाफी हुसैन जो रहनुमा हैं क्यू लीग के और फर्जंद हैं चौधरी शुजात हुसैन के, वो हमें बता रहे होंगे अब से कुछ देर बाद कि क्यू लीग की हतमी पॉलिसी क्या है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एम क्यू एम का रोल क्या है। हुकूमत को बहुत ज़रूरत है तमाम इत्तेहादियों के वोट्स की। एम क्यू एम किस तरफ खड़ी है, जो एम क्यू की तरफ से इशारे आ रहे हैं उनका एतमाद अपोजिशन पर कम है और हुकूमत पर ज़्यादा है। तो हुकूमत तसल्ली के दूसरे मदार में एम क्यू एम के हवाले से भी खुश नज़र आती है। एम क्यू एम का मौक़िफ़ क्या है, वसीम अख्तर साहब हमें बता रहे होंगे कि एम क्यू एम इस तमाम मुद्दे पर कहाँ पर खड़ी है। अकबर एस बाबर साहब बहुत तवील अरसे से फ़ॉरेन फंडिंग केस लड़ रहे हैं। हालिया जो रेवलेशंस हुई हैं, कुछ इंकशाफात हुए हैं, उनके पस मंज़र में हम उनसे पूछेंगे कि फ़ॉरेन फंडिंग केस इतने तवील अरसे से चल रहा है, नतीजा क्या निकलेगा। तो आगाज़ करते हैं चौधरी शाफी हुसैन से, जो रहनुमा है क्यू लीग के और फर्जंद है चौधरी शुजात हुसैन के। चौधरी शाफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताइएगा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की तबीयत कैसी है? अभी उनकी सेहत ठीक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह का, चौधरी शुजात साहब की काफ़ी सेहत जो है बेहतर है। वो मुश्किल टाइम था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो अब शुक्र अल्लाह का कि काफ़ी बेहतर है। अल्लाह उनको तवील ज़िंदगी दे और उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाब करे। ये फरमाइएगा कि बहुत आमीन। सारी जमातें आपसे राब्ते में रहीं और अब कल से जो हमें इशारे मिल रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मीटिंग के बाद आपकी तमाम पार्टी के मेंबरान से, जो कलीदी मेंबरान हैं चौधरी साहब से, चौधरी परवेज़ लाई से और दूसरे तमाम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, अब क्या आपने फ़ैसला कर लिया है कि हुकूमत के साथ ही खड़े होना है? वो जो पहले मुलाकातें होती रही हैं, वो सियासी मुलाकातें जो हैं वो थी, ताकि सियासत में तो आपको पता है कि दरवाज़े खुले रखने चाहिए। और कल के हवाले से बड़ी अच्छी मुलाकात रही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ, और जिसमें उन्होंने अपना जो रशिया का दौरा था उसके बारे में जो है शुजात साहब परवेज़ साहब को बताया। और इसके अलावा जो है महंगाई के ऊपर डिस्कशंस हुई। जो भी रिसेंटली जो ऑयल प्राइसेस जो है वो 10 रुपीज़ कम किए हैं, और इसका इफ़ेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पे भी आएगा, आम आदमी के ऊपर भी आएगा। और बिजली के भी जो 5% डिक्रीज़ की है पर यूनिट, उसके ऊपर डिस्कशन हुई। और मज़ीद जो है शुजात साहब ने और परवेज़ साहब लाई ने कहा कि मज़ीद जो है रिलीफ दिया जाए आम आदमी के लिए। तो इस सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई, प्लस पंजाब में मज़ीद इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने के ऊपर भी डिस्कशन हुई। इससे मुराद ये है कि आपकी तवील मुद्दत जो एसोसिएशन है वो कायम है, क्योंकि आप ये तमाम मंसूबों पर तभी बात करते हैं ना कि जब आपने आगे साल सवा साल चलना होता है। जिनका साथ आपने छोड़ना होता है उनके साथ आप जी बिल्कुल। महंगाई पर तो बात नहीं करते, इंडस्ट्रियल जोन्स पर बात तो नहीं करते, आप दूसरे मामलात पर बात नहीं करते। तो फिर इसका मतलब है कि फिर फैसला तो यही हुआ कि हुकूमत के साथ चलना है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम चाहते हैं कि सारों को जो है टाइम मिला है, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को भी जो है वो टाइम मिलना चाहिए। इनको मौका देना चाहिए मज़ीद चीज़ें बेहतर करने में। मीडिया में मुख्तलिफ लोग जो हैं पार्टीज़ के कह रहे हैं कि पहले कीमतें क्यों नहीं कम की। तो अब तो कर दी हैं कम, कोई इलेक्शनों से कोई 3 महीने पहले तो नहीं हुई, अभी तो टाइम है इलेक्शंस में। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको जो है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मज़ीद भी जो है रिलीफ मिलेगा। और उसमें ये भी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अगर वो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो उनको पहले 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप फिर ऑपोजिशन की अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे? वो तो अपोजिशन वाले तो अब कह रहे हैं पिछले 2 दिन से कि ऑन रिकॉर्ड के हमें काफ लीग की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं अब पिछले 2 दिनों से
کہ ہم ان کے بغیر ہی عدم اعتماد کر لیں گے. تو اگر ان کو ضرورت ہوتی تو آپ ان کے ساتھ ہوتے کیا؟ نہیں، ہم نے تو ان کو کوئی کنفرم نہیں کیا تھا. تو ایک یہ بھی ایشو چل رہا کوئی تھا کہ ایسی کوئی آپ، بات. جی، ایک یہ بھی ایشو چل رہا تھا کہ آپ کی جماعت جو ہے بہت دلچسپی رکھتی ہے پنجاب کی چیف منسٹرشپ میں. وہ خواہش آپ کی ابھی برقرار ہے؟ اس کے اوپر وزیر اعظم سے کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ جو کل وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے تھے اس کے اوپر تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن خواہش تو آپ کی موجود ہے کہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ آپ کے پاس آنی چاہیے. نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ایسی کوئی. نون لیگ کے ساتھ جب بات ہوئی تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ نے پنجاب کی چیف منسٹرشپ مانگی، اگر حکومت مرکز میں تبدیل ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نے اسپیکر کا عہدہ مانگا، اور پنجاب کے اندر چیف منسٹرشپ کے علاوہ پنجاب اسمبلی کی اسپیکرشپ بھی مانگی. کیا یہ درست ہے کہ اتنی تفصیل میں آپ بات کر رہے تھے نون لیگ کے ساتھ؟ اس میں یہ ہے کہ جو کل بھی بیان آیا تھا چودھری شہزاد صاحب کا، کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کی یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوئے گا. اور دوسرا آپ جو پوچھ رہے ہیں تو وہ میڈیا کو آلریڈی پتہ ہے کہ 3 لیڈران کے درمیان میں بات ہوئی تھی، تو باقی جو ہے سارے سائڈ پہ چلے گئے تھے. تو اس حوالے سے جو ہے میں نے اپنے جو ہے کانوں سے جو ہے وہ کچھ نہیں سنا، اس لیے کہ ان کی اس ٹائم علیحدہ میٹنگ ہوئی تھی. اور اب آپ، باقی جی چودھری جی شجاع صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی میں نے 3 سوال کیے تھے شہباز شریف صاحب سے، اور ان 3 سوالوں کا جواب ابھی تک نہیں ملا. اور وہ ابھی تک نہیں ملا؟ جب ہمارا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے تب تک بھی نہیں ملا؟ نہیں، ابھی تک ان 3 سوالوں کا جواب نہیں ملا. ٹھیک ہے جی، ہم سوالوں کی نوعیت میں نہیں جاتے ہیں، ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. تو کیا واقعتاً آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر موجودہ حکومت کے پی کے جو انتخابات ہیں لوکل باڈیز کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ موجودہ جماعت کے ساتھ کیا ہوا وہاں پر، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر واقعتاً آنے والے انتخابات میں الیکشن بھرپور طریقے سے لڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی حکومت جس نے اپنے لیے مشکلات بڑی کھڑی کیے ہوں وہ اتحادیوں کے لیے بھی مشکل کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ کنسیڈریشن ہے آپ کے ذہن میں؟ ابھی جو ہے کیونکہ ٹائم ہے ابھی الیکشنز میں، تو اس سے پہلے جو ہے امید ہے کہ عوام کے لیے چیزیں جو ہے مزید بہتر ہوں گی. اور پنجاب میں جو ہے وہ پورے پنجاب میں جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہونے لوکل باڈیز کے الیکشن، وہ جو ہے ریجن وائز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں معاملات کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پنجاب تو بیٹل گراؤنڈ ہے، آپ خود پنجاب کے ایک بہت نمایاں سیاسی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور مجھے پتا چلا کہ آپ خود بھی ابھی الیکشن لڑیں گے چھوٹی سیٹ پہ یا بڑی سیٹ پہ. کیا آپ کا پلان ہے ویسے؟ چھوٹی سیٹ پر یا بڑی سیٹ پر تو ٹائم آنے پر پتہ لگ جائے گا، مگر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آن گراؤنڈ پالیٹکس میں اور عوام کے بیچ میں جو ہے میں 2004 سے لگا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ پلان انشاءاللہ ہے میرا اگلے جنرل الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کا. تو پورا آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے؟ ہلکے بھی ظاہر مارک کیے ہوں گے آپ نے؟ جی کافی، میں جس طرح بتایا 2004 سے لگا ہوا ہوں، یونین کونسل وائز بھی، اور لوگوں کی فوتگیوں پر جاننا، ڈائریکٹ کانٹیکٹس ہیں لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور جو اراؤنڈ آن گراؤنڈ مسئلے ہیں عوام کے وہ بھی آن گراؤنڈ جا کے جو ہے وہ میں کافی سالوں سے جو ہے وہ دیکھتا رہا ہوں. تو پنجاب کے اندر آپ کے خیال میں اگلے 6 سے 8 ماہ میں حکومت ایسے اقدامات کر سکتی ہے کہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کے حق میں لوگوں کا موڈ بدل جائے؟ آپ واقعتاً، کیونکہ آپ پریکٹیکل سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اتحادی ہونے کی یا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہے، کیا جو 3.25 سال میں نہ ہو پایا 6-8 مہینے میں ہو پائے گا؟ جی امید رکھنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ باقیوں کو جو ہے کتنے کتنے سال مل چکے ہیں، 15 15 20 20 25 25 سال مل چکے ہیں.
تو ہمیں جو ہے یہ اگلے سال جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور جو ہے عوام کو مزید ریلیف ملے گا، اور کافی چیزیں جو ہیں وہ ایک پیج پر آ گئی ہوئی ہیں، جس طرح آج چودھری فواد صاحب کی اور پرویز علیہ صاحب کی بھی آج بات ہوئی ریگارڈنگ جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لا لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو آرگنائزیشن ہے میڈیا کی ان پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کلوزز وغیرہ جو انہوں نے شامل کرنے ہیں یا جو وہ قانون سمجھتے ہیں کہ لایا جائے وہ لے کے آیا جائے، اس لیے کہ غلط تاثر جا رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ میڈیا کا منہ بند کرنا چاہ رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک پالیسی آ جائے گی تو ساروں کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ ایک کوئی خبر چلتی ہے، وہ خبر 100% کنفرم نہیں ہوتی اور وہ چل جاتی ہے اور بعد میں 2 دن بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ خبر صحیح نہیں تھی، اور اوپر سے سوشل میڈیا میں جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس کو جو ہے اپلوڈ کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ایک قانون کا آ جانا تو سب کے لیے جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہوگی۔ اب تو آپ ان سے ستارے بھی مانگیں گے تو آپ کو دے دیں گے، اب تو آپ کی پوزیشن ایسی ہے، قانون میں تھوڑی سی تبدیلی تو چھوٹی سی بات ہے، وہ تو آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دے دیں گے۔ نہیں، ہم تو یہ کہا ہے انہوں نے کہ جو ہے کنسرن جو میڈیا پرسنز ہیں وہ خود بتا دیں کہ کیا تبدیلی لائی جائے قانون میں۔ یہ ویسے بحث جو ہے نا شافع صاحب وہ قانون لانے سے پہلے کی جاتی ہے، قانون لانے کے بعد نہیں، لیکن بالکل آخر میں سیاسی سوال۔ نہیں، پہلے کافی اس پر ڈسکشنز ہو چکی ہیں، اس آرڈیننس پہ کافی ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر آلریڈی، جو آرڈیننس لے کے اس پہ نہیں باہر، اور مطلب کہ میں سمجھتا ہوں ساروں کو ایک تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور نیگیٹو جو ہے نا نیگیٹو مائنڈ وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے کافی پیدا ہو گیا ہوا ہے، تو جو چیزیں پازیٹیو ہیں کچھ چیزیں پازیٹیو طریقے سے بھی چلنی چاہیے، اور جو ہے صلاح مشورے سے جو ہے چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ بالکل آخر میں آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ حکومت کیا اپوزیشن جو ہے حکومت کے خلاف عدم اعتماد اتحادیوں کی مدد کے بغیر کامیاب کروا سکتی ہے یا نہیں؟ گراؤنڈ اسسمنٹ پنجاب سے اگر آپ ہمیں بتائیں تو۔ اپوزیشن والے خود کہہ رہے ہیں پچھلے 2 دن سے آن ریکارڈ میڈیا میں آ کے نام لے کے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں کافلی کے بغیر بھی ہم عدم اعتماد لے آئیں گے۔ وہ تو وہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی اسسمنٹ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ دیوانے کا خواب ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اگر پرسنلی آپ میرا اگر انالیسس پوچھیں پرسنلی میرے مائنڈ سیٹ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدم اعتماد والا معاملہ ہے میرا تو خیال ہے کہ یہ نہیں ہوئے گا۔ شاوے صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی میرا اپنا پرسنل ویو ہے۔ دیٹس فائن، بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ایم کیو ایم کی کلیدی پوزیشن ہے حکومت کو گرانے یا بچانے میں۔ وسیم اختر صاحب موجود ہیں، سابق میئر کراچی، ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما۔ آپ کا بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ عدم اعتماد پر آپ نے کس طرف کھڑے ہونا ہے؟ وچ سائڈ آف دی آئل، ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے، کدھر ہوں گے؟ طلعت صاحب یہ سوال تو اپوزیشن سے پوچھیں کیا اس نے ذہن بنا لیا ہے، اور ذہن بنانے کے بعد کیا اس کا ہوم ورک کمپلیٹ ہے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے ڈیموکریسی میں یہ تو چلتا ہے، ان کا حق ہے اپوزیشن کا فار دا نو کانفیڈنس، مگر جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان کا تعلق ہے وہ ہم الحاق میں ہیں پی ٹی آئی کے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ابھی ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے۔ ہمارے ڈسکشن ضرور ہوئے ہیں، میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اور مختلف ایشوز پہ ہوئی ہیں میٹنگز۔ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آئے گی، لائی جائے گی، اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں اگر کہ یہ کرائسس سے اس سے نکلا جا سکتا ہے، پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور پرائرٹی ہمارے صوبے کی ہے، ہمارے شہر کی ہے، کیا ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، جو کہ بہت ہی دیرینہ مسائل ہیں، گھمبیر مسائل ہیں، پورا کراچی شہر اجڑا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور پھر بہت سارے اور ایشوز ہیں سینسس سے ریلیٹڈ۔ اگر یہ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو آف کورس
رابطہ کمیٹی وہ فورم ہے ہماری پارٹی کا کہ وہ اس کو ڈسکس کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے. تو وسیم صاحب وہ کہتے ہیں کہ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ پوچھنے کا فائدہ کیا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو یہ میل ملاقاتیں، یہ ملاپ کیوں؟ حکومت وقت تو یہ کہتی ہے، اور آپ کے منسٹرز بھی موجود ہیں اس کابینہ میں، وہ تو یہ کہتی ہے جی کہ ہم نے کراچی کے لیے جو کچھ کیا وہ کسی اور حکومت نے نہیں کیا. وزیر اعظم کی آپ نے تقریر سنی ہوگی، انہوں نے طویل تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کتنا پاکستان کے اندر اچھا کام ہوا، انقلابی کام ہوا. تو اگر آپ نے حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے تو پھر یہ اپوزیشن سے ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں طلعت صاحب، ہم نے سندھ گورنمنٹ کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی تھی فار امپلیمنٹیشن آف آرٹیکل 140A، اور اس کے لیے ہم نے APC بھی کال کی تھی. اس میں یہ ساری سیاسی جماعتیں آئی تھیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا اس پہ، اور کہا تھا کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کرانے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے. اس سلسلے میں ہر جماعت کے پاس جا کے ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے بات چیت کی کہ اس آرڈر کو جو کہ سپریم کورٹ کا آیا ہے، اس کو ہر صوبے میں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ لوگ بھی کوشش کریں امپلیمنٹ کرانے کی. آپ لوگ بھی اپنے اپنے کورٹس میں جائیں اس فیصلے کو پریزیڈنس بنا کے. تو ہمارے مختلف ایشوز تھے جن وجوہات پہ ہم سب سے ملتے رہے، ساری سیاسی جماعتوں سے ملیں، اور پھر ہمارا حق بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ملتی ہیں. نون لیگ سے آپ کے ملاقات پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھی گئے تھے. نون لیگ وہ شکریہ والی ملاقات تو نہیں تھی نا، مطلب یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، کوئی شکریہ والی ملاقات تو نہیں تھی. وہ تو آپ نے خود ہی فرمایا شروع میں کہ چیزیں سامنے نہیں آئیں، لہٰذا آپ کو نظر نہیں لاتا کہ شاید اپوزیشن کے پاس کوئی پلان ہے، ان کا ذہن نہیں بنا ہوا. تو ظاہر ہے وہ شکریہ والی ملاقات تو نہیں تھی نا؟ نہیں، ہماری طرف سے تو شکریہ والی بھی تھی، مگر ڈسکشن میں آپ بھی سمجھتے ہو، ڈسکشن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جہاں ہم نے اپنے مسائل رکھے تو ادھر سے بھی چیزیں آئیں، تو ان سے بھی ہم نے یہی سوال کیا تھا طلعت بھائی کہ ہمیں کچھ بتائیں تو آپ کا پلان کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو، کیونکہ آپ پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ اٹیمپٹ کر چکے ہو چیزوں کی، دھرنے دینا، اس قسم کی ایکٹیویٹی. تو پہلی بات تو پھر ہمیں خدشات ان کے اندر جو موجود ہیں اس پہ بھی تھے کہ آپس میں ایک پیج پہ ہیں آپ لوگ، لائک پیپلز پارٹی اینڈ نون. تو ہم نے بھی بہت سارے سوالات کیے، تو نتیجہ اس کا سچ نکلا نہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی آپ سے ملاقات کریں گے. ہم نے کہا موسٹ ویلکم، آئیے. پھر میں دہرانا نہیں چاہ رہا کہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو ہم اپنا ڈیسیشن لے سکتے ہیں، ہم آزاد ہیں اس کام میں. یہ کیسا اتحادی ہے جو کسی چیز کے آنے کا انتظار کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ جی اتحادی آپ ہیں، لیکن آپ ہمیں ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز آ گئی تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں. نہیں، یہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ میں چھوڑ سکتا ہوں. میں تو پہلے اس کو دیکھوں گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو ونڈو شاپنگ تھوڑی کر رہے، دیکھوں گا کسی کام کی ہوگی تو پھر اس کو اپنا لیں گے نا. پھر بفرض محال اگر کوئی پلان آتا ہے تو بفرض محال ظاہر ہے. اگر سنیں، اگر میرے مسائل، اگر طلعت بھائی میرے مسائل، میرے مسنگ پرسنز، ہمارے پوری پارٹی پہ جھوٹے مقدمات، ہمیں اسپیس نہیں دی گئی 4 سالوں میں جو پرائم منسٹر صاحب کی حکومت رہی، اگر یہ سارے مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں اور جو کراچی کے عوام کے ایشوز ہیں، پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ، جو پیپلز پارٹی ناکام ہو چکی ہے پرووائڈ کرنے میں، اگر کوئی ایسا پیکیج سامنے آتا ہے تو میں تو ان دا لارجر انٹرسٹ آف پیپل آف پاکستان اینڈ اسپیشلی فرام آر سٹی، تو میں سوچوں گا تو ضرور. اچھا، آپ نے دیکھیں، آپ نے گمشدہ افراد کی بات کی، آپ نے جھوٹے مقدمات کی بات کی، آپ نے کراچی کی ڈیولپمنٹ کی بات کی، آپ نے اپنے حلقوں کی حالت زار بیان کی. یہ تمام معاملات جو ہے، اور آپ کی لسٹ جو ہے وہ طویل ہے، صرف یہ چند معاملات کا میں نے ذکر کیا، یہ آپ نے ذکر کیا، لیکن یہ 3.5 پونے 4 سال میں حل نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ حکومت کا حصہ ہیں. تو یہ تو امکان واضح ہے کہ ان چیزوں کا حل ہونا ضروری نہیں ہے آپ کا کسی حکومت کا حصہ ہونے کے لیے، کیونکہ اگر ضروری ہوتا تو آپ حکومت کا حصہ نہیں ہوتے جن کی موجودگی میں یہ معاملات طے نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہے طلعت بھائی. دیکھیں، آپ کے پاس، میرے پاس آپشن کیا ہے؟
मेरी तो मैं तो मुकदमा करके बैठा हुआ हूं पीटीआई पे इलेक्शन के बाद कि मेरी तो सीटें यहां से छीन के दे दी गई हैं। उसके बावजूद इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कड़वा घूट पी के भी हमने एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में जो पॉइंट्स थे उसमें काफी पॉइंट्स हमारे क्लियर भी हुए हैं। जहां सही बात है वो सही बात है। सेंसस के हवाले से हमने आवाज उठाई, बात की उनसे, उन्होंने सेंसस का एग्री किया। 23 के इलेक्शन से पहले सेंसस होंगे और उसके लिए पैसे भी बजट में रखे गए। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, यहाँ का K4 का मामला है, ट्रांसपोर्ट का मामला है, इस पे पेशरफ्त हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई। माजी की जो नून और पीपीपी की हुकूमत थी उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए थे इस तेजी से वहां उनकी हुकूमतों ने काम नहीं किया, मगर क्रेडिट दूंगा मैं, पीटीआई ने काम किया है। हमने जो पॉइंट्स रखे थे सारे नहीं, चंद पॉइंट्स पे तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। तो और फिर डेमोक्रेसी, मेरे पास ऑप्शन क्या है? जाहिर है पीटीआई के साथ ही रह के कोशिश करनी है कि मेरे लोगों के मसाइल हल हो जाएं। तो क्या उस कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक, अच्छा, क्या आपकी तवक्को है कि इमरान खान साहब चौधरी बिरादरान के पास गए, उनके पास 5 सीटें हैं, आपके पास 7 सीटें हैं, तो आपकी तवक्को है कि इमरान खान साहब खुद चल के आपके पास आए या नहीं? देखें, उनको तो उधार है बहुत पुराना, 4 सालों का। हम काफी दफा कहते रहे, आप कराची आते हैं 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, एमक्यूएम सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है आपकी, मगर अफसोस से कह रहा हूं, गिला भी करूंगा कि हमारे ऑफिस नहीं आए। अब जाहिर है हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, हम वो वाली जमात नहीं है वडेरों की और जागीरदारों की। हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की जमात है। हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिडिल क्लास की है नेशनल असेंबली में, सेनेट में। अगर हमारी तरफ इमरान खान साहब भी नहीं देखेंगे तो फिर बाकी दूसरी जमातों और पीटीआई में फर्क नजर नहीं आएगा मुझे। बिल्कुल आना चाहिए, उनका अपना घर है, हम वेलकम करेंगे, आए। बिल्कुल आखिर में अगर आप ये फरमाइएगा कि उस पर बुनियाद करते हुए जो आपकी अपोजिशन के साथ मीटिंग्स हुई, उसके बाद फॉलो अप नहीं हुआ अमलन, ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि अमलन कोई फॉलो अप उसके ऊपर नहीं हुआ, जो इश्यूज आपने वहाँ पे टेकअप किए थे उसको कोई जवाब आपको नहीं मिले अपोजिशन की तरफ से? देखें, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हल हो सकती हैं तो आगे सोचा जा सकता है। तो किस अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है। तो अभी आप बराह रास्त राब्ते में हैं उनके साथ, या उनकी तरफ से राब्ते ठंडे पड़ गए हैं, या क्या इस वक्त सूरत हाल क्या है? तलत भाई, मैं भी 5 साल MNA रहा हूँ, मेरे भी ताल्लुकात सारी जमातों में हैं। बिल्कुल सलाम दुआ होती है, दोस्तियाँ हैं, गपशप होती है और उसमें सियासी गुफ्तगू भी होती है। आज भी राब्ते में हैं सबसे हम। और अगर कोई चीज़ सामने आई तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची MQM पाकिस्तान की तरफ से आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम किरदार है MQM का, लेकिन आपको बातचीत से अंदाज़ा हो गया होगा कि वो तमाम का तमाम मलबा जो है वो अपोजिशन के अंदर जो अबहाम उनको नज़र आता है उसके ऊपर डाल रहे हैं। और वसीम साहब ने अगर ये कहा कि उनके ज़ाती राब्ते हैं, लेकिन वो राब्ते जिसके ज़रिए आपने कोई बड़ा काम करना है, उस किस्म के राब्ते आपको होते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन दोहराता चलूँ कि MQM पाकिस्तान का कलीदी किरदार है मौजूदा हुकूमत को सस्टेन करने में और उनको हुकूमत में रखने में। अगर वो अपना पैंतरा बदलते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। बोलो तलत हुसैन के साथ मैं खुश आमदीद। अकबर एस बाबर, बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे पास मौजूद हैं। अकबर साहब, बहुत शुक्रिया। हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को बहुत अरसे से देख रहे हैं और दिलचस्पी से देखते हैं और जानते हैं कि आप किस तगदो में मुब्तला हैं। अब ये जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है और आपकी पिटिशन भी मैं पढ़ रहा था, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो रिवील हुई हैं, लेकिन आपकी प्रेस रिलीज के अंदर जो मुझे चीज़ लगी कि बहुत सारे बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो भी डिक्लेयर ही नहीं किए गए। आपने लिखा 50 के करीब, इस रिपोर्ट में लिखा गया 50 के करीब बैंक अकाउंट्स हैं जिसके अंदर से फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, बैंक्स में से फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें सिर्फ 7 9 और 41 बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच।
سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو. Thank you. The fact that you back in mainstream, although you were a trendsetter also in the vlogs جو آپ کرتے تھے YouTube کے, you were a trendsetter there. So your credibility remains and that is a very important thing and you went through. So میں start اس سے لیتا ہوں جو آپ بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ your coming back to mainstream is a hopeful sign, a positive sign. Thank you very much. Similarly 4 سال سے جو میں جدوجہد کر رہا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی جو جولائی 2018 میں یہ تمام ڈیٹا اس کے پاس آ چکا تھا وہ مجھے نہیں دے رہے تھے اور ان رائٹنگ کہا کہ پی ٹی آئی آبجیکٹس ٹو اٹ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جنوری میں الیکشن کمیشن نے فائنلی اسکروٹنی کمیٹی سے ایک رپورٹ لی وچ از اے ڈیمنگ انڈائٹمنٹ ان اٹ سیلف, اور اس کے بعد وہ سیکرٹ رکھا گیا, پھر ہمیں دے دیا گیا. سو یہ جو 2 مائل سٹون ہیں اگین ان دس کیس میں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ بھی آ گئی, اس میں سبسٹینشیل فیکٹس بھی آ گئے, ہاں اس میں ایشوز ہیں, اس کے علاوہ جو سیکرٹ ریکارڈ تھا وہ ہمیں دے دیا گیا. سو دیز آر ویری 2 پازیٹیو ہوپفل سائنس, جس کی وجہ سے میں اب سمجھتا ہوں کہ وی آر ان دیٹ اسٹیج کہ انشاءاللہ یہ کیس جو ہے یہ اپنے منطقی انجام تک الیکشن. لیکن آپ نے بینکس کی جو بات کر رہے تھے, بینکس کا یہ ہے کہ جی جب جولائی 3 کو الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو لکھا کہ پی ٹی آئی, اینڈ ریمبر دس از بیفور دی الیکشنس, ابھی 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تو خط نکل گیا, یہ اللہ مالک ہے, تو وہ نکل گیا. تو بینک سے اسٹیٹ بینک نے پھر 12 جولائی 2018 کو خط لکھا تمام بینکس کو کہ آپ پی ٹی آئی کے جتنے اکاؤنٹس ہیں اس پیریڈ میں 2009 to 13 5 فسکل ایئرس وہ آپ بھیجیں الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹلی. تو اب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ جو بینکس کی رسپانسز تھی وہ 9 بینک کی رسپانسز ابھی ہم سے شیئر کی گئی ہیں, 41 بینکس. لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے بینکوں میں پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ نہیں ہو, لیکن نیل رپورٹ تو ہوگی نا, تو وہ بھی ہمیں ملنی تو چاہیے تھی. ان بینکس کی طرف سے کوئی رسپانس ہمیں نہیں شیئر کیا گیا, یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہے, ہم سے نہیں شیئر کیا گیا. اس کے علاوہ جو زیادہ اہم بات اس پہ رہیے گا, تو آپ کا مفروضہ کیا ہے کہ اس کے اندر بینک اکاؤنٹس موجود ہو سکتے ہیں, اس کے اندر فنڈ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں. اس کا 2 ہمارے پاس ایویڈنس ہے, کیونکہ ہم ایویڈنس پہ بات کریں گے. جو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہم نے جو پروز کیا اس میں 2 بینکس نکلے, ایک بینک الفلاح لاہور ٹاؤن شپ اور ایک کے ایس بی لبرٹی لاہور, جو اب موجود نہیں ہے, وہ خرید دیا. کے ایس بی بینک جو ہے وہ مرج ہو گیا بینک اسلامی 2015 میں, لیکن اس کا کچھ جو ان کی بینک سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں وہاں اکاؤنٹس پیسہ بہت آ رہا جا رہا ہے, اور اس میں باقاعدہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے, ٹائٹل اس کا پی ٹی آئی, وہ اکاؤنٹ ہم سے ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا. اسی طرح بینک الفلاح کا بہت بڑی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ ہے, یہ تسلیم ہے, یہ ہم نے ڈاکومنٹس میں دیکھ لیا, اس کا بینک سٹیٹمنٹ ہم سے نہیں شیئر کی گئی, یا ان سے غلطی سے شیئر نہیں ہوئی یا ہم سے رکھی گئی وغیرہ. میں اس پہ ججمنٹ پاس نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ وہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے بڑا دلچسپ ہوگا کہ 3 جولائی 2018 کو جب خط لکھا, 12 جولائی کو اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو خط لکھا, تو 16 جولائی 2018 کو بینک آف اسلامی کا ایک خط آتا ہے جو ابھی ہمیں ریویل ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں 5 دن اور دیے جائیں کہ ہم یہ ڈیٹا جو اکٹھا کر رہے ہیں. تو 25 جولائی کو الیکشن ہو جاتے ہیں. 18 اگست 2018 کو خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم بن جاتے ہیں, عہدہ اپنا حلف اٹھا لیتے ہیں. 20 اگست کو بینک آف اسلامی کا خط جاتا ہے ان کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو کسب بینک جو مرج ہو گیا بینک اسلامی میں, اس میں جتنے بھی ریمیٹنسز تھی فورن ایکسچینج میں جو کہ انہوں نے مانگی تھیں, وہ ہم آپ کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ ان کا سافٹ ویئر اور ہمارا سافٹ ویئر میچ نہیں کر رہا. یہ ریکارڈ کا یہ ریکارڈ انہوں نے خود لکھ کے دیا, اور اس کے بعد آج تک وہ ڈیٹیل نہیں آئی. اب ہم نے یہ بھی سوال کیا, اس رپورٹ میں لکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی فالو اپ ہونا چاہیے تھا. یعنی 4 سال تو ہو گئے نا, ابھی تک سافٹ ویئر, اب تو آج کل کلاؤڈ پہ آن لائن فری ہو سکتا ہے, تو کیا وجوہات ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ جو میں نے اسٹیٹ کیا یہ فیکٹ ہے. تو اس قسم کے بینک سٹیٹمنٹس بھی برآمد ہوئے ہیں. 6 انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, جس کو پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرتا ہے, جو امریکہ میں بھی ہیں, جو اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں کچھ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, برطانیہ میں بھی ہیں, آسٹریلیا فن لینڈ وغیرہ میں بھی ہیں. ہم نے باقاعدہ بینک اکاؤنٹ نمبر دیے, انہوں نے تسلیم کیا, اس کا ایک سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے جمع نہیں کرایا ڈسپائٹ دی آرڈرز آف دی الیکشن کمیشن. 21 آرڈرز آف الیکشن کمیشن کہ آپ یہ ڈاکومنٹس پروڈیوس کریں, دے ڈیفائڈ اٹ. اس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی کے ریپیٹڈ آرڈرز کہ آپ تمام انٹرنیشنل بینک سٹیٹمنٹس اپنی دے جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں. یہ کیس جو ہے اتنا الاسٹک کیسے ہو گیا؟ جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کی بالخصوص, اور اس کے نیچے اسکروٹنی کمیٹی کی جس کو الیکشن کمیشن نے مینڈیٹ دیا, ان کی ٹی او آرز باقاعدہ کلیئرلی اسپیسیفائی کیے تھے, وہ تو اس کو انفورس کر سکتے تھے. لیکن یہ لگتا ہی ہے کہ جس طرح بالکل کھلا کھاتا ہے کہ آپ نوٹس دیتے ہیں, پھر وہ آگے سے جواب نہیں آتا, پھر ایک اور نوٹس دیتے ہیں, پھر ایک اور نوٹس دیتے ہیں. الیکشن کمیشنز اور اسکروٹنی کمیٹیز ایسے آپریٹ نہیں کرتے. تو
اس زاویے سے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ اتنی لچک جو ہے یا اتنا مارجن جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کیا فیکٹس ان کے ٹھیک نہیں ہیں یا ان کے خیال میں کیس ان کا نہیں ہے, وہ پرسور نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ اس میں کچھ ایسی ریالٹیز ہیں جو بڑی ہارش ریالٹیز ہیں, تو بالکل میں اس کی تمام حد تک ڈیٹیلز تک شاید نہیں جاؤں گا, لیکن صرف اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک سے ساری ڈیٹا آ چکا تھا. اس کے بعد یہ ہم سے خفیہ رکھا گیا. اس کے بعد جو اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ بناتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم نے نہ ان کے ایویڈنس پہ بھروسہ کیا نہ پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا جو تمام ڈیٹا انہوں نے 4 سالوں میں جمع کیا جو ہم سے خفیہ رکھا گیا اب جا کے ہمیں دیا گیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سرٹیفائڈ نہیں ہے. سو یہ دس الون از اے ویری سیریس ایشو. پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کے اوپر یہ توجہ کیوں نہیں ہے جو خصوصی مہربانی جو ہے آپ کے توسط اس جماعت پر ہو رہی ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کو کھنگالا جا رہا ہے, کاغذ مانگے جا رہے ہیں, چیئرمین نے کس کے اوپر سائن کیا. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ سیاسی طور پر ہمیں پھنسایا جا رہا ہے. نہ پیپلز پارٹی سے بھی پوچھ پرتیت ہوتی ہے, نہ پی ایم ایل این سے بھی پوچھ پرتیت ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی پر خاص مہربانی ہے اور اس وجہ سے وہ آپ کے اوپر ذرا ہاتھ سخت رکھتے ہیں. نہیں, اس وجہ سے نہیں, وہ اس وجہ سے ہاتھ سخت رکھتے ہیں کہ دے نو کہ فیکٹس آر ٹو ڈیمنگ اور اس کے کانسیکوینسز بڑے سیریس ہوں گے. لیکن دوسری دوسرے سب جماعتوں کا ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے, اب دیکھیے نا ان کے جو تضادات ہیں, ایک پوری ہسٹری ہے اس کی. آج بھی انہوں نے وہ اپلیکیشن کہتے ہیں اکبر اس بابر مدعی جو کیس کا, اس کو کیس سے الگ کرو, جو ان کا اسٹینڈرڈ سٹینس رہا ہے, جو ریجیکٹڈ ہے, جو ریپیٹڈلی ریجیکٹڈ ہے, جبکہ وہ خود اپنی اپوزنگ, کیونکہ وہ کیوں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میلیفائڈ انٹینٹ ہے, جبکہ میرے پر انہوں نے تین انہوں نے کیسز کیے. انہوں نے کیسز کیے مجھ پہ ڈیفیمیشن کے, ایک کرمنل ڈیفیمیشن کی جس میں مجھے ضمانت لینی پڑی. ہاں, تینوں میں سرخرو ہوا. تو میری انٹینٹ تو ثابت ہوگی نا کہ میرے کوئی غلط انٹینٹ. لیکن آپ کا ویسٹرن انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا نا, اب تو پرسنل وہ وینڈیٹا کا ایلیمنٹ بھی تو آ سکتا ہے نا کہ جی میرے ساتھ یہ کرتے ہیں تو میں پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کدھر جاتے ہیں. دیکھیں طلعت, مجھ سے زیادہ آپ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ کا کوئی پرسنل وینڈیٹا ہے؟ مجھے بتائیے نا. میرے سامنے جب فیکٹس سب حکومتوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا, تو میں تو پی ٹی آئی میں ہم سب کو کرتے تھے, لیکن جب میرا وہ کہتے ہیں آپ بالکل پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوں. میں پی ٹی آئی اس لیے پڑھا ہوں کہ پی ٹی آئی میرا گھر ہے, میں نے بنایا ہے. وہ گھر جو اپنا گھر میں اپنے اصول نہ رکھ سکے, اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ محلے میں جا کے دوسرے کے اوپر کہے کہ جی یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. مدینے کی ریاست کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ آپ اپنے سے شروع کریں. وہاں نیب نہیں ہوتی تھی, وہاں ادارے نہیں ہوتے تھے, لیکن اپنے اعمال جو تھے وہ اسٹرینتھ, وہ کمٹمنٹ, وہ فورس. ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے اکبر صاحب, وہ یہ کہ آپ کا گھر تھا, ابھی بانی ممبر کے طور پہ ہم آپ کو متعارف کرواتے ہیں, ہے تو اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. آپ کے جانے کے بعد, چھوڑنے کے بعد یہ سارے مسائل شروع ہوئے, آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ناک کے نیچے ہو رہے تھے, آپ کے ارد گرد ہو رہے تھے, آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے تھے, کیا ہو رہا تھا جب میرے سامنے آئے؟ دیکھیں ایک انسان ہے, جب اس کے سامنے جب فیکٹس آتے ہیں اور وہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں. 2011 میں میرے ایک ای میل چین ہے جو میں عمران کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ کر رہا ہوں کہ تمہاری پارٹی میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ریئل اسٹیٹ میں کرپشن ہو رہی ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, پارٹ آف ریکارڈ. میں سپٹمبر 11 کو ان کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ سپٹمبر 11 2011 میں نے عمران کو لکھ کے دیا کہ آپ کی پارٹی میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, امپلائیز کے اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, امریکہ سے ایل ایل سیز کو کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے وچ از الیگل. اور میرے ورڈز کیا تھے کہ اس کا بڑا سیریس لیگل, پی ٹی آئی ول بی ان سیریس لیگل جیپرڈی. میں نے سولوشن کیا دیا؟ آپ پرسنل وینڈیٹا کی بات کریں, میں نے سولوشن دیا جسٹس وجی کو ہیڈ بنائے, کمیٹی بنائے, میرے یہ ایویڈنسز ہیں کہ یہ غیر قانونی کام ہوا ہے, اگر تو میرے ایویڈنسز غلط میں رسپانسبل, اگر وہ صحیح ہیں تو دوز ہو کنڈکٹنگ اٹ. سو عمران ایٹ دیٹ ٹائم اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن اس وقت وہ ماحول ہی کچھ اور تھا, وہ یہ فورک ماحول میں تھے, وہ تو ہی واز ٹیکنگ آف, وہ سارے فل لیڈر کو کیا جو ہے نا, جو کرزمیٹک لیڈر ہے اس کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں اور ایک ہوا بھی بنی, جس طرح آپ نے کہا کہ نیکسٹ لیول کے اوپر آپ آپریٹ کر رہے ہیں, تو وہ کیا ان چیزوں کے اندر پڑے گا کہ میری پارٹی کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس وقت ایسے ہی چلتا تھا. اب میں ایک سٹوری میں پڑھا تھا, کسی ایک بھارتی فنڈنگ کا بھی ذکر ہو رہا تھا جی, کہ خاتون وہ بھارتی اوریجن کی ہیں, ان کا بھی ذکر ہو رہا تھا. بھارتی فنڈنگ کا بھی اس کے اندر ایشو ہے. بالکل ہے. But should the chairman be held responsible? Absolutely. Because he gives the certificate of honesty to the election commission every year. He writes کہ میرے اتنے بینک اکاؤنٹس ہیں, میں کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ میں نے نہیں لی, کوئی فورن فنڈنگ, کوئی انلیگل, میرا دس از آل ٹرانسپیرنٹ. وہ جو سرٹیفکیٹ ہے دیٹ از اے مس ڈیکلیریشن, دیٹس فیک اینڈ فالس, بیکاز جو فیکٹس آئے ہیں
فارن فنڈنگ بھی ہوئی ہے, فارن کمپنیز نے بھی فنڈ کیا ہے, فارن نیشنلز نے بھی فنڈ کیا ہے, بینک اکاؤنٹس ایٹ بہت بڑے پیمانے پہ کنسیل کیے گئے. دیز آر آل فیکٹس. لیکن اتنی بڑی پارٹی, چیئرمین ساری چیزوں کے بارے میں تو نہیں جانتا ہوگا نا, سائن کر دیے ہوں گے اس نے. تو جب میں نے 2011 سپٹمبر میں ان کو لیٹر میں یہ جو ایلیگیشن جو میرے کیس کا حصہ بنے, جب میں ان کے سامنے رکھے, you should have cleaned up. Instead of cleaning up, he tried to clean me up. آپ عمران خان کو بہتر جانتے ہیں, وہ عموماً اس طرح کی باری نہیں, مطلب خط وغیرہ پڑھنا اور چیزوں کے اندر اس میں نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک لیول پر آپریٹ. یہ پرسنلی ڈیلیور ہوا تھا, ہینڈ ڈیلیور ہوا تھا. اس کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میری اس لیٹر کی ہے کہ دس لیٹر از بینگ ہینڈ ڈیلیورڈ, یہ تاکہ کسی غلط ہاتھ میں نہ پڑے. بڑا لیڈر چھوٹا لیڈر, یہ تو ایک اپنا وہ ہے. لیڈر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو پریچ کرتا ہے وہ پریکٹس کرے, اگر اس نے اپنی کریڈیبلٹی رکھنی ہے. اگر وہ کریڈیبلٹی نہیں رکھنا چاہتا, اور جس طرح ہوا کہ مدینہ کی ریاست کے تمام اصولوں کی دھجیاں اڑائی گئیں. عمران خان گوز آن ٹی وی تھرو اے میسج, ہی سیز کہ جی پاکستان میں میں نے کرپشن 90 دنوں میں ختم کر دی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کو یہ سرٹیفکیٹ کے طور پہ یوز کر, وہ کہتا ہے پاکستان پریزنٹ گورنمنٹ پرابلی دا موسٹ کرپٹ بیکاز 140 پہ چلا. واپس آئیے تو پھر آپ اتنی طویل جدوجہد, یہ فیکٹس جو آپ بیان کر رہے ہیں, اسکروٹنی کمیٹی, الیکشن کمیشن کی میٹنگ, اسٹیٹ بینک کی ریولیشنز, آپ کی جدوجہد, اب یہ کیس کدھر کھڑا ہے؟ دیکھیے مجھے 2 میجر سائنز ہیں جس سے ہوپ پیدا ہوئی. جیسا آپ کا مین اسٹریم میڈیا میں واپس آنا از اے ہوپ فل سائن. یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیس مینیج ہوا ہے, اور کس کس لیولز پہ مجھے سب پتہ ہے, کیونکہ جب اسکروٹنی کمیٹی مجھے لکھ کے دیتی ہے کہ میں آپ کو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ نہیں دوں گا کیونکہ پی ٹی آئی آبجیکٹس ٹو اٹ, تو کوئی مجھے اور اسٹیٹمنٹ چاہیے کہ بھئی یہ کیسے مینیج ہو رہا ہے. لیکن اگر واقعی مینیج ہوتا نا تو اس لیول پر بھی نہ پہنچتا. ایک نقطہ نظر یہ تمام چیزیں نہ آتی. آپ کو پتہ پاکستان میں چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں. جولائی 2018 میں آ جاتی ہیں. یہ 4 سال جو لگے, یہ کمپلیٹ ویسٹ آف ٹائم. جب پی ٹی آئی کا تمام ریکارڈ جو 4 سالوں میں جمع کیا, اسکروٹنی کمیٹی کہتی ہے اس کو ہم یہ سرٹیفائڈ ہی نہیں ہے. تو پھر اب دیکھیں ہوپ فل سائن کیا ہے. ہوپ فل سائن 2 ہے. ایک, جب انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کو جو رپورٹ جو ریپیٹڈلی انہوں نے دینی تھی, اس کا لاسٹ ڈیڈ لائن تھا اینڈ آف مئی, انہوں نے نومبر دسمبر میں جا کے پچھلے سال دی. دیٹ واز اے ہوپ فل سائن. جو اس کے اندر فیکٹس آئے ہیں وچ مور اور لیس سبسٹینشیٹس مائی ایلیگیشن, ہوپ فل سائن. اس کے بعد جب انہوں نے وہ فیکٹ کو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ کو چھپایا, الیکشن کمیشن نے, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دی الیکشن کمیشن, کہ انہوں نے 18 جولائی کا کہا دیر از نو سیکریسی, دیر از نتھنگ کانفیڈینشیل, اٹ شوڈ بی گیون ٹو دی پٹیشنر آل دا ریکارڈ انکلوڈنگ دا اسٹیٹ بینک ریکارڈ. اسٹیٹ بینک ریکارڈ سے دیکھیں فرق کیا پڑتا ہے. امید کی نشانیاں جا کدھر رہی ہیں؟ ہم تو بات کر رہے ہیں کلمینیشن کیا ہوگا, رزلٹ کیا ہوگا. دیکھیں ہمارے نزدیک وی نیڈ زیادہ سے زیادہ ہمیں چند گھنٹے چاہیے جو ہم نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیا اس کو آرگو کرنے کے لیے, اینڈ دین وی لیو اٹ ٹو دی الیکشن کمیشن. وی ہیو نتھنگ مور ٹو گیو ٹو دی الیکشن, آلدو دیر 2 میجر تھنگس, لیکن وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاؤن اسٹریم لیگل ایشو اس میں ہینڈل کیے جا سکتے ہیں. ایک, 4 امپلائیز جو پرائیویٹ اکاؤنٹس میں بینک اکاؤنٹ ہے, پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ کیا, ان کا ڈاکومنٹ موجود ہے. دوسرا, ان کے تمام انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس ابھی تک اس کی سنی. I have to leave it there. اکبر اس بابر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہماری طرف سے آج یہی کچھ, اجازت چاہتے ہیں.